बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरान पीर दस्तगीर माँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 25वें और 26वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इन दोनों मकाला मुबारक में आपने सबसे पहले ईमान और उसकी आबियारी का ज़िक्र फरमाया और उसके साथ आपने दूसरे मकाला मुबारक में अपनी अज़मत और अपनी किबरियाई का ज़िक्र किया। आप फरमाते हैं काला रदियल्लाहु अन्हु ला तक़ूलन्ना या फ़कीर अल यद के ए फ़कीर खाली हाथ, इन जैसे कलिमात को तू हरगिज़ हरगिज़ अदा न कर। क्यों? इसलिए कि जब तू किसी के लिए ये कहे कि या फ़कीर अल यद, ए खाली हाथ, तो इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं ए वो कि जिससे दुनिया और अहले दुनिया का मुँह फिर गया। मुराद क्या है कि खाली हाथ से मुराद फ़कत यही नहीं कि जिसके हाथ में कोई चीज़ ना हो, बल्कि इससे मुराद ये है कि जो दुनिया और अहले दुनिया हैं वो उससे कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, अपने मुँह को फेर लेते हैं। या मौला अनहुद्दुनिया व अरबाबुहा या हामिल ज़िक्र बैन मुलूक दुनिया व अरबाबिहा व या जाइयो या नाइयो या उरियानो या ज़मानुल कबिद। आप फरमाते हैं कि ए गुमनाम, ए भूखे, ए प्यासे, ए बेलिबास बदन, ए तश्ने जिगर, ए हर गोशे ज़मीन व मस्जिद वैराना से परागिंदा होने वाले, ए हर दरवाज़े से लौटाए जाने वाले, ए हर मुराद के पैवंदे खाक, ए टूटे हुए दिल वाले और हर हाजत और मतलब के अरमान भरे कल्ब वाले। ये उस शख्स से आप मुखातिब होकर फरमा रहे हैं जिसके ज़ाहरी वजूद के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आप उन्हें क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह ताला अफ़करनी, कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इस कैफियत तक पहुंचा दिया कि उसने मुझे फ़कीर बना दिया। ज़हरी दुनिया और असबाब दुनिया को मुझसे समेट लिया। हालांकि आदमी जब ये कलिमात अदा कर रहा होता है और उसके ज़हन में, उसके ख़याल में, उसके गुमान में ये होता है वकिलाना मुस्लिमान मुमिनान व यजमाउना उम्मुना हव्वा व अबूना आदम। एक तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुसलमान को नेमतों से नवाजा, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने मुझे हालत इस्लाम में ज़हरी नेमतों से महरूम रखा, जबकि वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, वो भी मोमिन, मैं भी मोमिन, उनका बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है, मेरे बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है, उनकी वालिदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हैं,
اور میری والدہ بھی حوا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اما انت فقد فعل اللہ تعالی بک ذالک، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے ایسا معاملہ میرے ساتھ کیا، اس لیے کہ اس کی سرشت کے اندر جو اس کی زہری وجود کی ایک مٹی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کو پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ من الصبر، صبر کو، والیقین، یقین کو، والموافقہ، موافقت کو، اپنی رضا کی موافقت، اپنی عطا کی موافقت کو، والعلم، علم کو، انوار ایمان کو، توحید کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے وجود میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے ایمان کا جو درخت ہے یا اس کے ایمان کا جو پودا ہے وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ اور اپنے درجہ کمال میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے جن اعمال کو اختیار کر رہا ہے، جس عبادت اور بندگی کو اختیار کر رہا ہے، جس ریاضت کو اختیار کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کے عطا کرنے کے نتیجے میں کہ ظاہری طور پر اس کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، ظاہری جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں وہ اس کے پاس نہیں، جب ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعتبار سے اس سے روک لیتا ہے، تو پھر اس انسان کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود میں پیدا کر دیتا ہے، جس میں صبر ہے، جس میں یقین ہے، جس میں موافقت ہے، جس میں علم ہے، جس میں نور توحید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ فشجرۃ ایمان کا اس مقام پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے درخت کو اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر انسان کا وجود دنیا وما فیہا سے اور انسان کا باطن نعمتوں سے، انعامات سے، اور ظاہری طور پر جو چیزیں عام طور پر عام انسان جن کو طلب کرتے ہیں، آدمی کا وجود ان کی رغبت اور ان کی جانب مائل اور ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ اپنی بخشش کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنی عطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ وَآتَاكَ فِي الْآخِرَةِ دار البقائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آخرت میں منسلک کر کے، دار البقاء کے ساتھ منسلک کر کے اس کو عطا کرتا ہے، اور نعمتوں میں پھر اضافہ اور زیادتی فرما دیتا ہے۔ اور ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے جس کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے اور اپنے بندے کو نوازتا ہے، یہاں تک کہ جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر، جب بندہ ان کو بجا لاتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب اور اپنی رضا نہ عطا فرمائے۔ اے ما عملوا فی الدنیا من اداء الاوامر، جو آدمی اوامر کی ادائیگی میں دنیا کے اندر اعمال کو اختیار کرتا ہے، والصبر علی ترک المناہی، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس پر صبر کرتا ہے، والتسلیم والتفویض الیہ، اور اپنی تسلیم
اور اپنی رضا کو اپنے معاملات کو اسی کی جانب سپرد کرتا ہے. فی المقدور والموافقت حت المقدور ان کی موافقت کو اختیار کرتا ہے. فی جمیع الامور جتنے بھی معاملات اور جتنے بھی امور ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے کے لیے ان کو بجا لاتا ہے جس کا اس نے حکم دیا اور ان کو ترک کر دیتا ہے جس سے اس نے منع کیا. پھر ایک مقام آتا ہے بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ اللہ کے حضور یہ التجا کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اللہم الا ان یبعث اللہ عز وجل الی الغنا اساکر من الصبر والرضا والیقین والتوفیق والعلم وانواع المعارف فیقوی الایمان بہا حتی لا یبالی بانقطاع الغنا والنعیم. یہ مقام آ جاتا ہے بندہ عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی کی طرف صبر کو، رضا کو، یقین کو، علم کو، توفیق کو، معرفت کی مختلف انواع کے لشکروں کو اپنے بندے کی طرف بھیجتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس وقت وہ غنی اور مالداری اور نعمتوں کے منقطع ہو جانے سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں اپنے بندے کو رکھتا ہے بندہ اسی حال میں اپنے پروردگار اور خلاق کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ راضی برضا ہو جاتا ہے. دوسرے مقالہ میں آپ فرماتے ہیں جس کے اندر عظمت کی بات ہے، جس کے اندر ایک اللہ کی بارگاہ سے بندے کو جبروت کی وہ تلوار عطا کر دی جاتی ہے کہ بندے کا دل اللہ رب العزت کے انوار میں، اس کی رضا میں اور اس کی خوشنودی میں مستغرق ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا تکشف البرکا والکنا ان وجہ کا حتی تخرج عن الخلق کہ تو اپنے منہ سے برکا اور پردہ کو دور نہ کر، حجابات کو نہ اٹھا یہاں تک کہ تو علائے کے دنیا سے نکل جائے اور اپنے تمام احوال میں اپنے قلب کی پیٹھ کو لوگوں سے پھیر لے. وَتَوَلِّيَهُمْ ظَهْرَكَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَتَزُولَ هَوَاكَ اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو ختم کر دے. ثُمَّ تَزُولُ إِرَادَتُكَ پھر اپنے ارادے کو بھی زائل کر دے اور اپنے ارادے سے بھی دور ہو جا. وَمُنَاكَ فتفنی عن الاکوان الدنیا واخری فتصیر کائنائن منسلم لا یبقى فیک غیر ارادت ربک فتم تالی بربک فلا یکون بغیر ربک فی قلب مکان ولا مدخل وجعلت بواب قلبک واعطیت سیف التوحید ومطالعۃ العظمت والجبروت. آپ فرماتے ہیں کہ تجھ پر لازم ہے کہ تیرا ارادہ اور تیری آرزو جو ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور دنیا کی ہستی سے، آخرت کی ہستی سے تو اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو الگ تھلگ کر دے یہاں تک کہ تو فنا کر دیا جائے. تیری اپنی چاہت، تیری اپنی منشا، تیری اپنی تمنا اور تیری اپنی آرزو کوئی بھی باقی نہ رہے. ہاں اگر تیرے وجود میں کوئی چیز ہو تو اس وقت تو اپنے پروردگار کے انوار سے اور اپنے پروردگار کے نور سے
اپنے آپ کو مزین کر لے گا، اپنے آپ کو منور کر لے گا، اپنے آپ کو روشن کر لے گا، اور تیرے دل میں تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی مکان، کوئی مدخل، کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور تیرے قلب کا جو نگہبان ہے وہ تجھے بنا دیا جائے کہ تو اس میں اس کی رضا کے علاوہ، اس کی خوشنودی کے علاوہ کسی چیز کو داخل نہ ہونے دے، کسی چیز کو آنے نہ دے، اور تیرے قلب کے دروازے پر کوئی اور نہ جائے یہاں تک کہ تیرے سینہ کی فضا سے تیرے قلب کے دروازے پر جو قریب ہو تو اس کی گردن کو اڑا دے، اپنے آپ سے تو اسے الگ تھلگ کر دے۔ گویا تیرے دل کے دروازے پر اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ، اس کے انوار کے علاوہ، اس کی توحید کے علاوہ، اس کی رضا اور اس کی منشا کے علاوہ کوئی نہ رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ڈرتا رہے۔ الحیا الحیا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، نگاہوں کو نیچا کر، نگاہوں کو نیچا کر، حیا کر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ فَيُؤْخَذُ بِيَدِكَ، پھر ایسا وقت آئے گا کہ وہ تیرا ہاتھ تھام لے گا، تیرا ہاتھ تھام لیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فَتُقَدَّمُ، پھر تجھے اپنے اس مقام سے اگلے مقام کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، پھر تجھے مزید آگے سے آگے کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْزَعُ عَنْكَ مَا عَلَيْكَ، اور تجھ سے سختی اور بوجھ کو، تکلیف کو، آزمائش کو ختم کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ ثُمَّ تُغَوَّدُ فِي بِحَارِ الْفَضَائِل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور رحمت اور اس کے کمالات کے سمندروں میں تجھے غوطہ زن کیا جائے گا، اس کی رحمت کے سمندر میں، اس کے فضل کے سمندر میں، اس کی عطا کے سمندر میں تو غوطہ زنی کرے گا۔ والمنن والرحمت فیخلع علیک خلع الانوار والاسرار والعلوم الغرائب للدنیا فتقرب، پھر ایسا ہوگا کہ نور اور اسرار کی خلعت کا لباس تجھے پہنا دیا جائے گا، اور غرائب علوم دنیا کا جامہ تجھے پہنا دیا جائے گا، اور تو اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے پروردگار کا مقرب ترین بندہ بنا دیا جائے گا، یہاں تک کہ تیرے وجود سے غیر نکل جائے گا اور تیرا وجود انوار الہی اور رحمت الہی کا مرکز بنا دیا جائے گا۔ ان دونوں مقالوں میں اختصار کے ساتھ اگر اس کا خلاصہ ہم عرض کریں تو پہلے حصے میں آپ نے ایمان کے جو درخت کی بات کی، اس کے لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے وجود سے غیر کو، اپنے وجود سے غیر کی توقعات کو، اپنے وجود سے ہر مطالب اور مقصد کو دور کر دے، اور اپنے وجود میں اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کی ذات اقدس کے اوپر بھروسہ کرے اور اسی سے منسلک رہے، یہاں تک کہ اس کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کو پیدا کرے گا، ایسے اپنے احسانات کا اظہار کرے گا کہ یہ وجود ایمان کا اور نور کا اور توحید کا اور اس کے انوار کا ایسا مرکز بنے گا کہ اس کے وجود کے اندر اس کے اوامر، اس کی نواہی، اس کی جانب سے جتنی بھی چیزیں ہیں، احکامات ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو چلا کر اس میں کمر بستہ ہو جائے گا، اس میں اپنے آپ کو استقامت کا، اپنے آپ کو فرمانبرداری کا، اپنے آپ کو اطاعت کا مرکز بنا لے گا، اور اس کا وجود اس کی رضا اور خوشنودی کا مرکز بن جائے گا۔
اور دوسرے مقالہ مبارک میں آپ نے مخلوق سے جس طرح پہلے حصے میں ہے اسی طرح دوسرے حصے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے اور اپنے ظاہری اعمال کو، اپنے باطنی اعمال کو مخلوق کے لیے نہیں خالق کے لیے خالص کرنے، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو الگ کرنے، اپنے ارادوں سے، آرزوؤں سے، اپنی ہستی سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے ارادوں کو اس کے ارادے میں فنا کر دینا، پھر یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا اور اس کے اسرار کا مرکز بنے گا، اور انسان اپنے دل کے دروازے پہ خود دربان بن جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ توحید، اس کی عظمت، اس کی جبروت کی انسان کو تلوار عطا کر دی جائے گی، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے انسان اس تلوار سے اس کا کلا کما کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے قابل بنا لے گا۔ پھر اس کی رحمت کا سمندر ہوگا جس میں انسان غوطہ زنی کرے گا، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اس کے اسرار، اس کے رموز کو اور علم لدنی کو اور معرفت کو، قربت کو اور تقرب کو حاصل کر کے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں قرب کو بھی اور اس کے وصل و وصال کو بھی انسان پالے گا۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ امور میں اس کے احکامات کی بجا آوری کریں، نواہی میں جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لیں، تو اسی میں کامیابی، اسی میں فلاح ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔